बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर 24 के साथ अल्ताफ़ अज़ीम। आज हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमने डिस्कस करनी है। आपने इसको गौर से समझना है, सुनना है, और टॉपिक की तरफ आने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। बड़ी दिलचस्प लेक्चर है ये, और आखिर तक जब तक आप नहीं सुनेंगे आपको ये समझ नहीं आएगी। हम टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ चार्ल्स डार्विन एंड डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी है। इससे पहले हमने लेमैयर की थ्योरी को डिस्कस किया था। तो चार्ल्स डार्विन जो है ये वेस्टर्न इंग्लैंड के अंदर उसका एक इलाका है, दैट इज़ श्रीव्सबरी। वहाँ पे ये पैदा हुआ 1809 के अंदर। और फिर इसके जो वालिद थे और इसके जो दादा थे वो मेडिकल शोबे से जो है बिलोंग करते थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका जो बेटा है ये भी इसी शोबे से मुंसलिक हो और उसी मेडिकल की एजुकेशन की तरफ आए। तो इसका शौक़ जो था वो इस तरफ नहीं था। स्कूल में इसको दाखिल करवाया गया तो वहाँ पे इसकी दिलचस्पी नहीं थी। बेसिकली ही वाज अ नेचुरलिस्ट। वो एक नेचुरलिस्ट था, जियोलॉजिस्ट था। नेचर से उसको बड़ा प्यार था और नेचुरल चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। फिर बाद में इसने एक आर्ट्स स्कूल के अंदर दाखिला ले लिया और वहाँ पे इसने अपनी तालीम जो है वो जारी रखी। देन उसके बाद फिर एक उसके दोस्त, और नेचर से चूँकि इसको ज़्यादा मोहब्बत थी तो इसने दुनिया को विज़िट करने का और दुनिया को, नेचर को देखने का जो है ना इसके अंदर शौक़ पैदा हुआ। तो इसने नेचर को, दुनिया को, उसके डिफरेंट एरियाज़ को इसने विज़िट जो है वो करना शुरू किया, और फिर इसकी तरफ एक मुहिम जो है वो उसने शुरू की। और उस तरफ आने से पहले, उसका जो विज़िट है उसकी तरफ आने से पहले हम जो अर्थ का एक थोड़ा सा यहाँ पे जो एक नक्शा है उसकी तरफ जो है वो हम आते हैं कि ये कैसा है। और इस हवाले से चूँकि हमने उसके विज़िट को भी यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ये एक एरिया है जिसको जो है ना हम नॉर्थ अमेरिका का नाम जो है वो देते हैं, ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे ये अफ्रीका का रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये एशिया का रीजन है। इधर जो है ना ये गल्फ़ और जो अर्बन कंट्रीज़ हैं, और फिर ये यूरोप का एरिया जो है ये आ जाता है। अगर हम सपोज कर लें कि ये जो है ना एक नॉर्थ पोल है अर्थ का, और ये हमारे पास एक जो है वो साउथ पोल है, तो हम इसके सफ़र की तरफ जो है वो आते हैं कि ये इसने कहाँ से जो है वो स्टार्ट किया और कैसे जो है ना ये इसका सफ़र शुरू हुआ। ये हमारे पास एरिया जो है इसको हम कहते हैं कि ये इंग्लैंड का यूके, ये जो है ना एक इलाका, और यहाँ पे ये जो है ये वेस्टर्न जो है इंग्लैंड है जहाँ पे ये पैदा हुआ। और फिर 1809 में जब ये पैदा हुआ तो फिर यहाँ पे ये 1831 ये वो, यानी हम कह सकते हैं कि एक सन है जिसमें इसने अपना जो सफ़र था वो सफ़र शुरू किया। और ये जो है ना एक बहरी जहाज बीगल जो है वो एक शिप का नाम है, तो उस पे इसने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। इसके साथ और भी साथी थे जिस पे जो है ना वो इसके साथ कंपनी करते रहे। तो बीगल जो है वो इसको नाम दिया जाता है। बीगल बेसिकली जो है ना वहाँ पे डार्विन जो है उसको डॉग्स का जो है वो शौक़ था, वो नेचुरलिस्ट था, एनिमल्स, प्लांट्स। और फिर जो है ना ये एक छोटे से जो है ना वो आप कह रहे हैं कि ये डॉग्स जिसके बड़े बड़े यूं जो है ना वो कान होते हैं, तो इस लिहाज से उस शिप का नाम भी जो है ये बीगल था। उस पर ये सवार हुआ और फिर इसने जो है अपना सफ़र स्टार्ट किया। जब इसने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया तो कहाँ से, ये इंग्लैंड से जो है ना ये इसने अपना सफ़र, और ये कोस्टल जो एरियाज़ थे, जो साहिली इलाके थे, वहाँ से इसने जो है ना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने देखा है डिफरेंट जो है ये बर आज़म हैं, ये खुश्की के टुकड़े हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि जो अर्थ है, हमारी ज़मीन जो है उसका तकरीबन 70-71% जो है वो पानी है, और बर आज़म जो है खुश्की के जो टुकड़े हैं यूँ समझें कि ये उस पानी के ऊपर तैर रहे हैं।
اور یہ سارے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹکڑے ہیں، اس کے جو ساحلی علاقے ہیں یہاں سے اس کا جو ہے وہ سفر یہ شروع ہوتا ہے. تو یہ سفر جو ہے نا یہ کرتا کرتا یہ جو ہے نا یہاں پہ اس کے جو کوسٹل ایریاز ہیں تو یہ آ جاتا ہے ساؤتھ امریکہ کی جانب. ساؤتھ امریکہ میں جب یہ آتا ہے تو پھر یہاں پہ ہم نے یہ پوائنٹس دیکھے ہیں کہ یہ وہ جو ہے نا شریوزبری یہ پیدا ہوا اور یہ ایک نیچرلسٹ تھا. پھر اس کا ساؤتھ امریکہ کی جانب جو ہے نا یہ وزٹ جو ہے یہ ہوتا ہے، اور پھر یہ وزٹ جو ہے یہ ایک بیگل ایکسپیڈیشن یعنی ایک مہم جہاز اس کے اوپر سوار ہو کر جو ہے نا یہ آتے ہیں. یہاں پہ ساؤتھ امریکہ میں آ کے اس نے جو ہے نا یہاں کے فلورا کو اور فانا کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلورا اور فانا یہ کیا ہے. فلورا ہم کہتے ہیں کسی بھی ایریا کے اندر یہ آل ٹائپس آف پلانٹس جو ہے نا یہ ہوتے ہیں، اور فانا جو ہے وہ اس ایریا کے اندر پائے جانے والے جو اینیملز ہوتے ہیں اس کو ہم فانا کا نام دیتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے اس نے اس کے فلورا اور فانا کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا، اور یہاں پہ اس کو ایک اہم چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. اس نے یہاں پہ دیکھا کہ جو ساؤتھ امریکہ کا فلورا ہے اور فانا ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام دی فلورا اینڈ فانا آف دی ویسٹرن انگلینڈ. یہ ویسٹرن انگلینڈ سے جو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ چیز اس نے یہاں پہ آبزرو کی. یہاں پہ اس نے بہت سارے پودے جو تھے ان کی سپیشیز کو، اینیملز کی سپیشیز کو آبزرو کیا، کلیکٹ کیا، اور پھر جو ہے اس نے اپنا سفر جو ہے وہ آگے کی جانب کنٹینیو جو ہے وہ کیا. پھر یہ سفر اس کا جاری ہے، یہ آ رہا ہے اس کے ساحلی علاقوں کی طرف، اور پھر آتے ہوئے یہ ڈیفرنٹ ایریا اس کو جو ہے نا یہاں پہ یہ اس نے وزٹ کیے. اور پھر اس نے ساؤتھ امریکہ میں ایک اور بھی کام کیا کہ یہاں پہ اس نے ڈرفٹنگ کی. ڈرفٹنگ مین اس نے کھدائی کر کے یہاں کے فاسلز کو بھی جو ہے وہ اسٹڈی کیا. پھر یہاں پہ بھی اس کو ایک آبزرویشن ملی کہ جو یہاں کا فاسل ریکارڈ ہے، فاسل کے یہاں پہ اس کو جو ملے اس کو سیمپل، دیز سیمپلز ور آلموسٹ سملر ٹو دیٹ آف دی انگلینڈس. وہ اس نے کلیکٹ کر لیے. پھر ان کو جو ہے نا وہ دیکھا، اس نے دیکھا کہ ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ اس سے مل رہا ہے. سفر اس کا کنٹینیو ہوا، آگے کی جانب جو ہے نا یہ چلتا رہا. پھر جو ہے نا یہاں پہ پہنچتے پہنچتے یہ ایک پھر آئی لینڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیلاپاگوس. یہ اس گیلاپاگوس آئی لینڈ کی طرف جو ہے یہ آ گیا. یہاں پہ انہوں نے اپنے شپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اسٹے کیا، اور پھر اس آئی لینڈ کی طرف جو ہے نا وہ نکل پڑے. جب یہ اس آئی لینڈ کی طرف آئے اور پھر یہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ فاسلز کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کیا، فاسلز کے سیمپلز کلیکٹ کیے. پھر ادھر اس گیلاپاگوس میں یہ ہوا کہ اس نے یہاں پہ مختلف اس کے فلورا اور فانا جو تھے اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا. اور یہاں پہ بھی آ کے اس نے دیکھا کہ اس آئی لینڈ کے کا جو فلورا ہے اور فانا ہے دیٹ فلورا اینڈ فانا از ڈفرینٹ فرام دی ساؤتھ امریکہ. اور ساؤتھ امریکہ کا جو فلورا اینڈ فانا تھا دیٹ واز ڈفرینٹ فرام دی انگلینڈ. تو یہ کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ اسے کس چیز کی طرف جو ہے وہ ہیلپ مل رہی ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ یہاں سپیشیز کے ساتھ کچھ ہوا ہے. کیا ہوا کہ پہلے جو سپیشیز اس کو ملیں وہ آگے آنے والے جو ایریاز تھے اس سے وہ ڈیفرنٹ تھیں. یہاں پہ اس نے جو ہے نا یہ اندازہ لگایا کہ پہلے والی جو سپیشیز تھیں وہ جس ماحول میں تھیں ان کی اپنی کریکٹرسٹک، پھر آگے جو ہے نا جو انوائرمنٹ جو اس کو ملتا گیا اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتی گئیں. اس لحاظ سے اسے یہ کچھ آبزرویشن ملی. پھر یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں اس گیلاپاگوس کی جانب، یہاں میں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں آپ کو یہاں پہ مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایسے موجود ہوں اور آپ کلاس آپ کی سامنے وہ آپ اس طرف آگے ہیں، درمیان میں یوں سمجھیں گیپ ہے. سپوز کہ یہ گیپ درمیان میں جو ہے یہ علیحدہ ہو جاتا ہے، آپ اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، میں اس سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، اور پھر کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جو یہ ایریا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہے نا کتنی سال کے بعد جو ہے نا یہ دور ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ بھی کتنی کلومیٹر جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ ہزاروں کلومیٹر جو ہے نا وہ آپ بھی جو ہے نا مجھ سے دور ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ درمیان میں جو گیپ ہے، آپ ایک ایریا کی جانب چلے جاتے ہیں، میں ایک ایریا کی جانب چلا جاتا ہوں.
آپ یوں سمجھیں جس بر اعظم میں چلے جاتے ہیں وہاں کی جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. وہاں پہ ٹوٹل جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کہیں کہ پہاڑ ہیں, برف ہے, وہاں پہ موسم جو ہے نا ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہے. اور میں جس ایریا کی طرف جاتا ہوں وہاں پہ ہم کہتے ہیں سپوز کا ٹمپریچر ہائی ہے اور وہاں کی انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ جو اسپیشیز ملیں گی وہ جس انوائرمنٹ میں رہیں گی وہ اس انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں گی, اور میں جس ایریا کی طرف ہوں گا وہاں پہ جو سپیشیز ہوں گی وہ اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں گی. تو یہ آبزرویشنز ہیں جو اسے مل رہی ہیں ڈارون کو اپنے اس سفر میں. تو یہاں پہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہے نا گیلاپاگوس جو آئی لینڈ ہے, یہ آئی لینڈ بھی اس کے ساتھ بھی کچھ جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ یہ سیپریٹ ہو گیا فرام, یہاں پہ ہم کہتے ہیں ساؤتھ امریکہ سے. جب یہ سیپریٹ ہوا تو یہاں پہ اس نے کچھ فنچز, یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے فنچز کا اس نے جو ہے نا وہ مطالعہ کیا. یہ پرندے ہوتے ہیں اس کی ٹائپ, آپ سپوز کہہ لیں چڑیا. تو یہ پرندے جو ہے نا یہاں پہ اس نے اس کو اسٹڈی کیا. اس نے دیکھا کہ جو یہ ایریا ہے گیلاپاگوس کا, یہاں پہ جو فنچز پائی جاتی ہیں وہ سیم. پھر یوں ہوا جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ جو ہے نا درمیان میں جو ہے نا ایک ڈرفٹنگ ہو, اور ایک ایریا اس طرف ایک ایریا اس طرف. تو یہاں پہ بھی ایسا ہوا کہ یہ جو کچھ ایریا تھے وہ اس گیلاپاگوس سے جب یہ ڈیفرنٹ ہوئے, تو یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ ہوئے تو ہر جو ہے نا آگے چل کر جو ایریا تھا اس کا انوائرمنٹ ہر ایریا سے پھر ڈیفرنٹ اور اس سے بھی ڈیفرنٹ. اور یہاں پہ اس کو 13 قسم کی فنچز جو ہے وہ ملیں, اور تمام کی خصوصیات جو تھیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھیں. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سپوز کے ایک ایریا, یہاں پہ جو فنچز یہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مل رہے ہیں سپوز فلاور, یہ خوراک کے لیے اس کو مل رہے ہیں. تو فلاور جب یہ فنچز استعمال کریں گے کھائیں گے تو اس کی جو بیک ہوگی وہ ذرا لمبی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو کھانے کے لیے فلاور مل رہے ہیں اور وہ اس چیز کا یوز کر رہے ہیں, تو وہ آرگن اس نے سروائیو کیا اور آگے وہ گرو کر گئی اور لمبی ہو گئی وہ چونچ. تو یہاں پہ سپوز ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے اس کو کھانے کے لیے سپوز کے سیڈ مل رہے ہیں, وہ اس کے لیے اس کو سون کا استعمال زیادہ نہیں کرنا پڑے گا, تو وہ ذرا جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی. اور یوں اس کو یہاں پہ 13 قسم کی فنچز جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا. اور بھی سپیشیز تھیں جو وہاں پہ ٹرٹس کی جو ہے نا وہ سپیشیز تھیں, وہ بھی بڑی جو ہے نا آپ کہیں کہ ان کی بڑی لینتھ اور بڑی لمبائی کی جو ہے وہ وہاں پہ اس کو سپیشیز جو ہے یہ ملیں. تو یہاں پہ گیلاپاگوس کی طرف اس کا سفر, اور ادھر جو ہے نا اس نے فلورا فانا فنچز اور ان جو ہے نا وہ آرگنزمز کا اس نے مطالعہ کیا. پھر کیا ہوا, پھر جو ہے نا یہ ادھر سے یہ اس نے اپنا سفر جو ہے یہ ادھر یہ شروع کیا افریقہ کی جانب, یہ افریقہ کی طرف جو ہے نا یہاں پہ یہ آ گیا. اور پھر یہاں پہ اس کو فلورا اور فانا دیکھنے کا موقع ملا. اس نے یہاں کی آبزرویشنز لیں, اور پھر یہاں پہ بھی اس نے ڈرفٹنگ کی فاسلز کلیکٹ کیے, اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا. پھر اس کو ریزلٹس جو پہلے مل رہے تھے کہ فلورا اینڈ فانا واز ڈفرینٹ فرام دی ادر 2 regions دیٹ واز گیلاپاگوس امریکہ, وہاں سے جو ہے نا یہ ڈفرینٹ تھے. تو یہاں سے بھی اس کو کچھ ریزلٹس مل رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ جو ہے حاصل کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ آگے جو سپیشیز ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں اور اس کی ایوولوشن جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. یہاں سے پھر جو ہے نا آتا ہے یہ آگے کی جانب, یہ ایک سفر ہے یہ اس کا آسٹریلیا کی طرف. آسٹریلیا کی طرف جو ہے نا یہ آتا ہے. ادھر جو ہے نا اس نے فلورا اینڈ فانا اس کا جو ہے نا مطالعہ کیا, اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا. جب اس نے اس کو یہاں پہ اسٹڈی کیا دین پھر اس کو یہاں کے فلورا اور فانا سے ڈفرینٹ جو ہے وہ ریزلٹس ملے اس کو یہاں پہ. تو اس نے یہاں پہ بھی فاسلز جو ہے نا اس کا مطالعہ کیا, فاسلز کلیکٹ کیے, اور کلیکٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے یہ بیگ یہاں پہ یہ واپس جو ہے نا آیا, اور یہ واپس اپنے اس ہوم کی جانب جو ویسٹرن انگلینڈ, اور یہ تقریباً جو ہے 1836 کے اندر جو ہے یہ واپس جو ہے یہ آ گیا. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 5 سال کا اس کا جو ہے وہ سفر ہے. اس دوران جو ہے نا اس نے ڈیفرنٹ سپیشیز کو یہاں پہ دیکھا, فاسلز کلیکٹ کیے, تمام اپنی آبزرویشنز, تمام اپنی ایویڈنسز وہ سب کے سب لے کر وہ یہاں پہ انگلینڈ جو ہے وہ آ گیا. جب یہ انگلینڈ پہنچا 1836 میں تو پھر اس کی شادی بھی ہو گئی, اور پھر یہ جو آرٹس کے اندر جب اس نے داخلہ لیا, اور یہاں پہ جو ہے نا یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے اپنا MA بھی 1836 کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. تو ہم نے یہاں پہ جو ہے نا وہ دیکھے ہیں کہ یہ فنچز تک پہنچے, اور پھر اس نے یہ واپس اپنا سفر
تو یہاں پہ جو ہے نا ایک اور بات ہے کہ اس کو یہاں پہ جیوگرافیکل بیریئرز جو ہے نا، وہ جیوگرافیکل بیریئر مین کہ جیسے جو ہے نا یہ ایک ایریا تھا، اس سے سیپریٹ ہوا تو درمیان میں ایک بیریئر، یہ جو ہے نا اس سے سیپریشن ہو رہی ہے تو بیریئر، اور پھر آگے کی طرف جو سپیشیز جا رہی ہیں ان کو جو انوائرمنٹ، جو کنڈیشنز مل رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ سروائیو کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ کے مطابق. تو یہ جیوگرافیکل بیریئرز کا بھی اس نے جو ہے نا وہ ذکر کیا کہ یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ساحلی علاقے ہیں یہ، اور یہ بر اعظم ہیں، اور یہ بھی یہاں پہ ان کے درمیان میں جو ہے نا بیریئرز ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی کہ درمیان میں جو ہے نا ایک ڈرفٹنگ ہو اور ایک ایریا اس طرف ہو جائے، اس طرف ہو جائے، تو وہاں کی انوائرمنٹل کنڈیشن اور یہاں کی انوائرمنٹل کنڈیشن دیٹ ول بی ڈفرینٹ، یہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گی. پھر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اس نے جو ہے یہاں پہ چل کر اب جب اس کی شادی ہو گئی اور اپنا وہ کا سارا کام جو ہے وہ جو آبزرویشن اس نے کی تھیں، جو اس نے ریزلٹس دیکھے تھے، وہ سارے کے سارے یہاں پہ کلیکٹ کر کے جو ہے نا یہ یہاں پہ آیا، اور اس نے یہاں پہ اب جو تھیوری تھی اس کی جو ہے وہ نیچرل سلیکشن کی جو ہے نا اس کے اوپر اس نے اپنا کام جو ہے وہ کرنا شروع کیا، اور ایک بک جو ہے وہ اس نے ایک بک لکھنا جو ہے وہ شروع کی. The name of that book is The Origin of Species by Means of Natural Selection. جو آبزرویشن اس کے پاس تھیں اس کے اوپر اس نے جو ہے نا ایک بک کتاب جو ہے وہ لکھنا شروع کی اور ایک ایسے جو ہے وہ رائٹ کرنا شروع کیا. دین یہاں پہ ایک ذکر آتا ہے جو ہے نا وہ نیچرلسٹ ہے، دیٹ از الفریڈ ویلس. یہ ایک ینگ نیچرلسٹ تھا، یہ جو ہے نا ایسٹ انڈیز کے اندر جو ہے یہ کام کر رہا تھا، اور یہ بھی نیچرل سلیکشن کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا تھا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے یہ ذرا جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا ہے ایسٹ انڈیز. جو نیچرلسٹ الفریڈ ویلس ہے وہ یہاں پہ اس نے نیچرل سلیکشن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا. اب الفریڈ ویلس جو ہے جب اس نے جو ہے کام شروع کیا تو اس نے بھی نیچرل سلیکشن کے اوپر کام کیا تھا. اب دونوں میں اس نے بھی نیچرل سلیکشن کے اوپر کام کیا. دونوں میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ کمپیریزن ہمارے سامنے جو ہے وہ آتا ہے کہ جو الفریڈ ویلس ہے اس کے پاس جو ہے نا کام تو اس نے کیا، لیکن اس کے پاس بھی ایویڈنسز جو ہے وہ نہیں تھے. جبکہ ڈارون نے جو یہ کام کیا تھا سارا، اس کے پاس جو ہے فلورا، فونا، فاسل ریکارڈز، یہ اس کے پاس تمام ایویڈنسز تھے جو لے کر یہ 1836 کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ پہنچا تھا اور اس نے اپنی ایک کتاب جو ہے وہ لکھنا شروع کی تھی. تو دین ایسا ہوتا ہے کہ الفریڈ ویلس جو ہے اس نے اپنا کام جو ہے لینین سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ 1944 کے اندر اس نے اپنی وہ کتاب جو ہے وہ لکھنا شروع کی. اور پھر جو ہے نا اپنا الفریڈ ویلس نے جو کام تھا جو اس نے کیا تھا نیچرل سلیکشن کے اوپر، لینین سوسائٹی آف لنڈن، اس کے اندر جو ہے نا اس نے اپنا کام جو تھا وہ سبمٹ کروایا. اب یہاں پہ دونوں کا کام ہے، جو ڈارون کا کام ہے وہ ان پبلشڈ کام ہے، اور جو الفریڈ ویلس کا کام ہے وہ پبلشڈ ہے، جو اس نے لینین سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ جمع کرایا تھا 1858 کے اندر. پھر ایسا ہوا جو اپنی بک لکھ رہا تھا اوریجن آف سپیشیز، اس کے اوپر اس نے اپنا کام پیش کیا اور وہ بک اس نے جلد از جلد مکمل کی. اور پھر ایسا ہوا کہ 1859 کے اندر پھر ڈارون نے اپنی جو آبزرویشن، جو ریزلٹس جو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھے تھے اس کو اس نے پبلش کروایا 1859 کے اندر. اور دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا کہ جو ہے ڈارون نے ایوولوشن کے اوپر، اوریجن آف سپیشیز کے اوپر جو ہے وہ اپنی تھیوری پیش کی ہے. تو وہاں پہ یہ کام اس کا جو ہے وہ پبلش ہوا. تو وہ تھیوری جو تھی ڈارون کی، یہ سارا سفر اور یہ سارے پوائنٹس جو ہے وہ جب آپ نے دیکھے ہیں تو اس نے اپنی تھیوری کی بنیاد صرف 2 چیزوں پر، مین جو ہے اس بک کے اندر ان 2 چیزوں کے اوپر اس نے بتائی. وہ 2 چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں اور کس لحاظ سے جو ہے نا یہ سپیشیز جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوئیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ماڈیفکیشنز ہوئیں اور پھر یہ ایوولوٹ ہوئیں. تو ان میں پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ڈسینٹ ود دی ماڈیفکیشن. ڈسینٹ ود ماڈیفکیشن، ہم کہتے ہیں کہ جو ڈارون نے بھی کہا تھا، اس کا یقین تھا کہ جو سپیشیز ہیں ان کا جو یہاں پہ اوریجن ہے وہ اوریجن ایک پوائنٹ سے ہوا ہے، ایک پوائنٹ سے ہوا ہے. اور وہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ یوں دیکھ لیں کہ اس کی جو بیس ہے وہ بیس ایک آپ کہہ لیں کہ یہ بیس ہے اور یہ ایک ٹری کی جانب ہے، ٹری کی طرح ہے، ٹری ٹرنک کی طرح ہے. اور اس کی جو ہے نا آپ کہیں کہ ویریس جو ہے نا یہ 4 یہاں پہ یہ برانچز ہوتی ہیں اور پھر یہاں پہ اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ برانچز
جیسے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پارٹ فرسٹ کے اندر جو 5 کنگڈم سسٹم ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ تمام جاندار جو ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ پروکریات سے ہوا، اور پھر وہاں پہ آگے جو ہے وہ 5 کنگڈم سسٹم جو ہے وہ بنا۔ سملرلی یہاں پہ ڈارون کہتا ہے کہ جو نا اوریجن ہے وہ یہاں پہ یہ ایک سپیشیز اور ان کے جو کریکٹرسٹک ہیں وہ کریکٹرسٹک سیم ہیں۔ پھر آگے جو جیسے یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ بریازم بن گئے، پھر ایریاز ڈیفرنٹ بن گئے جہاں پہ ڈیفرنٹ انوائرمنٹل کنڈیشنز ملیں، جو جس سپیشی کو جو کنڈیشن ملی اس کے مطابق وہ سروائیو کر گئی اور وہاں پہ وہ جو ہے نا اوریجنیٹ ہوئی اور یوں جو ہے نا وہ ایک نئی سپیشیز کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے ڈیسینٹ ود ماڈیفکیشن، یہ ایک ٹری ٹرنک کی طرح، اور پھر اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک ہی ہے اور آگے چل کر جو جو کنڈیشنز اس کو مل رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے نیچرل سلیکشن اینڈ اڈاپٹیشنز۔ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نیچرل سلیکشن کی۔ نیچرل سلیکشنز نیچر کے اندر جو ہے نا جو سپیشیز رہ کر وہاں اس حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر رہی ہے، دین ہم کہتے ہیں کہ وہ سپیشی کامیاب ہے اور آگے جو ہے وہ سروائیو کر جائے گی۔ دس از نیچرل سلیکشنز اینڈ اڈاپٹیشنز۔ اور جو ہے نا ڈارون نے اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس بنیاد پر ان ہیڈنگز کے اوپر جو ہے نا وہ کی۔ اس نے کہا کہ اوور پروڈکشن اینڈ اسٹرگل فار سروائیول۔ ہم کہتے ہیں کہ جو سپیشیز جس کا پروڈکشن ریٹ زیادہ ہوگا وہ بہتر طور پر جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ جو جتنی زیادہ جو ہے نا سپیشیز جو ہے وہ پروڈیوس کرے گی اور پھر جو ہے نا وہ کیا کرے گی کہ آگے کی طرف جو ہے نا وہ سروائیو کر جائے گی، جس کا پروڈکشن ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ دین جو ہے نا ہم کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹیسٹ۔ سروائیول آف دی فٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں جو سپیشیز اس انوائرمنٹ کے اگینسٹ جو کامیاب ہو جائے گی، جو اس حالات کا مقابلہ کر لے گی، وہ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل جو ہے ہم دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں 4 یا 5 جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ اب سب بیٹے جو ہے وہ اس کے کیلیبر کے جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ بات ہے ایبلٹی کی۔ جو سپیشیز یعنی ایبل ہوگی، جس کے اندر یہ ایبلٹی ہوگی کہ وہ جو ہے نا سروائیو کر سکے اور حالات کا مقابلہ، انوائرمنٹ کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکے، وہ فٹ ہوگی، وہ کامیاب ہوگی اور آگے کی طرف جو ہے نا وہ اس کا جو ہے جو اوریجن ہوگا وہ آگے کی طرف جو ہے وہ چلے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا بیٹے ہیں ایک آدمی کے، وہ سب کے سب ایک کیلیبر کے نہیں ہوتے، سب کے اندر ایک جیسی ایبلٹی نہیں ہوتی۔ جس کے اندر زیادہ ایبلٹی ہوگی وہ آگے کی جانب جو ہے وہ پروسیڈ کرے گا۔ دین جو ہے نا ان دو چیزوں کی بنیاد پر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی سپیشی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور نئی سپیشیز کی جو ہے وہ ایوولوشن ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر جو ہے there is unequal ability of the organism to survive، کہ جو ہے نا کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر جو ایبلٹی ہوتی ہے ہر سپیشی کے لیے وہ ان ایکول جو ہے نا ہم کہتے ہیں ان ایکول ایبلٹی سپیشی کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا کیا کر سکیں کہ لے سکیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھال سکیں۔ سو یہ جو ہے نا 2 مین پوائنٹس جس کو اس نے اپنی اس تھیوری اپنی بک کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا اور اس کے اندر جو ہے نا ان چیزوں کی اس نے جو ہے وہ وضاحت کی، اور پھر اس حوالے سے یہ سارا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ڈارون کا کام ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ دی ڈارون تھیوری آف ایوولوشن اینڈ دی ورک آف ڈارون، جس میں اس نے جو ہے نا یہ سفر کیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ دیکھی ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک بہت لانگ کویسچن کے طور پر جو ہے اور ایک لانگ ٹاپک ہے جس میں ایک ہی سوال اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکس دی ڈارون تھیوری آف ایوولوشن، یا ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ جو ڈیفرنٹ یہاں پہ نیچرل سلیکشن اینڈ اڈاپٹیشنز کے اندر اس نے باتیں کی ہیں، یہ جو ہے وہ شارٹ کویسچنز کے طور پر جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ اور امید ہے کہ یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ لیکچر ہوگا دی ایویڈنسز آف دی ایوولوشن۔ انشاءاللہ we will discuss the evidences of the evolution in the next lecture.